बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा 10वां रोजा। अल्लाह से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे 9 रोजे अपनी बारगाह में बुलंद दर्जात पर कबूल और मंजूर फरमाए और आइंदा हमें रखने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 9वां रोजा चल रहा है। और इस रमजान के महीने में जो कोई किसी मस्कीन को सदका देगा, क्योंकि आपको पता है सबसे बेहतरीन सदका कब अदा होता है, यानी रमजान शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में रमजान है और जो कोई भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई रमजान का महीना पाए और इस महीने में किसी मस्कीन को सदका देगा तो उसका कितना सवाब मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं गोया उसने दुनिया की सारी चीजें ही सदका कर दी। रमजान में जिसने रमजान में सदका किया तो कितना सवाब है, गोया उसने दुनिया की सारी चीजें ही सदका कर दी। और जो कोई रमजान में एक रकत नमाज पढ़े, कितना शान वाला महीना है ना हमारी जिंदगी में। एक रकत कोई पढ़ता है रमजान शरीफ में, एक रकत नमाज पढ़ेगा, उसको कितना सवाब मिलता है, जो किसी महीने में 1,00,000 रकात पढ़ने पर मिलता है, वह रमजान में एक रकत पढ़ने का रब ताला अता फरमा रहा है। और अगर कोई रमजान में एक बार सुबहान अल्लाह ही कह दे, सुबहान अल्लाह कितनी प्यारी तस्बीह है ना, अल्लाह तू पाक है, सुबहान अल्लाह कह दे तो उसको किस कदर सवाब मिलेगा, जो किसी दूसरे महीने में 1,00,000 सुबहान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है। और जो कोई रमजान में किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा, किसी को कोई जोड़ा दे देता है, किसी जरूरतमंद को लिबास अता करता है, तो इसको अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत तमाम मखलूक के सामने कितने जोड़े अता फरमाएगा, कितने जोड़े, 60 लाख जन्नती जोड़े अता फरमाएगा। कितने हम खुश नसीब है ना, हुजूर की उम्मती हैं, कितने खुश नसीब हैं। एक जोड़ा हम रमजान में दे रहे हैं और रब ताला उसके बदले में जन्नत में सारे लोगों के सामने 60 लाख जन्नती लिबास अता फरमा रहा है। तो कुर्बान जी। और अगर कोई रमजान में किसी को खाना खिला देता है, किसी भूखे को सहरी के टाइम या इफ्तारी के टाइम, तो कितना उसको सवाब मिल रहा है, गोया उसने रमजान के अलावा किसी और महीने में पूरी जमीन के बराबर, पूरी जमीन के बराबर राह खुदा में सोना खैरात किया हो। ये हमारे रमजान की शान है। कुर्बान जाए आपने इस रमजान के महीने पर के रब ताला ने कितनी हम पे नवाज़शात की है, कितना अजर सवाब जो है ना हमारा बढ़ा दिया है। लेकिन ये भी याद रखे कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाओ। अगर रमजान में सवाब डबल हो जाता है तो गुनाहों का भी वही हाल है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम रमजान में अपने आप को गुनाहों से बहुत दूर रहे और रब से तौफीक भी मांगे कि जिस रमजान में हम नेकी गुनाहों से किनारा कर रहे हैं, इसी तरह रमजान के बाद भी हम गुनाहों से किनारा ही करते रहे। जल्दी से चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ कि आज का हमारा सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल ये किया गया है कि बीवी का बोसा लेना, गले लगाना, बदन को छूना कैसा है। ये है हमारा आज का सवाल। इसका जवाब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा कि रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना, गले लगाना, बदन को छूना मकरू नहीं है। हाँ, अगर ये अंदेशा हो कि इंजाल हो जाएगा या जिमा में मुब्तला होगा और होंठ और जबान चूसना ये रोजे में मुतल्लकन मकरू है। तो लिहाजा जो हमारा ये सवाल था जिसका मैंने जवाब जो है वो आपके सामने पेश किया है। जल्दी से चलते हैं हम अपने वजीफे की तरफ और देखते हैं कि 10वां रोजा है हमारा और उस 10वें रोजे में हमने कौन कौन से वज़ाइफ करने हैं, कौन कौन से हमने इबादत करनी है। जल्दी से चलते हैं हम अपनी सहरी के तरफ। खाली बरकत वाला नाश्ता हमारा हो गया, हमने सहरी यानी इबादत अल्लाह की कर ली। अब हमारा जो है ना अजान का वक्त हो चुका, अजान हो चुकी है, हमारी नियत बन चुकी है, हमने नमाज फजर को अदा कर लिया, लिहाजा हमने वुजू भी कर लिया, वुजू की दुआएं भी पढ़ ली। वुजू की दुआएं पढ़ने के बाद हमारा वुजू हो चुका है और आप जानते हैं वुजू करने के हर जिस अज़ा का धोते हैं उस अज़ा के धोने पर रब ताला हमारे गुनाहों को भी धो देता है। रब हमारे गुनाहों को वुजू की अपनी एक शान है, वुजू की एक अपनी फजीलत है। तो जल्दी से चलते हैं हम रोजे की फजीलत की तरफ चलते हैं हम कि रोजा हमारा है 10वां और बाद नमाज फजर हमने क्या पढ़ना है, पंजम कलमा इस्तगफार।
یہ ہم نے پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ وظیفہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, پچھلی جو ہم نے بیان کی تھی. 70 مرتبہ بہت ہی آسان ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے ہماری بعد از نماز فجر. اب ہمارا رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ظہر کی نماز تک. اب ہم نے ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے. تو ظہر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے دعائے کرب و پریشانی. دعائے کرب و پریشانی یہ آپ نے پڑھنی ہے 17 مرتبہ, یعنی 17 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. دعائے کرب و پریشانی بہت ہی آسان ہے. ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا تو انشاءاللہ سنتے ہی آپ کو یاد ہو جائے گی. بعد از نماز ظہر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. دوبارہ سماعت کیجئے گا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب آگے ہے ہمارا یعنی کہ بعد از نماز عصر. اور نماز عصر جو ہے ہم نے ادا جو ہے وہ کر لی ہے. اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہم نے جو ہمارے سب سے پہلے سے ویڈیو تھی اس میں بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ چوتھے روزے میں ہماری یہ ویڈیو تھی کہ اس میں ہم نے دعائے جمیلہ پڑھی تھی 3 مرتبہ. تو 10ویں روزے میں بھی بعد از نماز عصر آپ نے پڑھنی ہے دعائے جمیلہ. یہ دعائے جمیلہ جو ہے اس کے بہت ہی فوائد ہیں, بہت ہی فوائد ہیں. چلے الحمدللہ رمضان شریف میں تو ہم نے یہ پڑھنی ہے نا. چوتھے روزے میں بھی ہم نے پڑھی اور بعد از نماز عصر یعنی 10ویں روزے میں بھی ہم دعائے جمیلہ پڑھ رہے ہیں. یہ رمضان کے بعد بھی اس کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فضائل ہیں, بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. یقیناً آپ کے دل میں نا اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور رمضان کے علاوہ بھی ہم اس کو پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. جو دعائے جمیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حسین ترین مجموعہ ہے. جو کوئی اس دعا کو روزانہ پڑھے اب تو رمضان شریف میں ہے نا 10ویں میں اور چوتھے روزے میں بھی ہم نے کہا, پھر یہ 10ویں روزے میں بھی ہم کہہ رہے ہیں بعد از نماز عصر. اور جو کوئی روزانہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ اس کو پڑھتا ہے تو دین اور دنیا کی سعادت حاصل ہوگی اور عزت حاصل ہوگی. سعادت اور عزت حاصل ہوگی, بے پناہ ثواب ملے گا, تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. دعا جمیلہ جو شخص اسے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ اس پر بے حد مہربان ہوگا اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اس کے رزق میں اضافہ ہوگا, گھر میں خیر و برکت پیدا ہوگی, اہل خانہ میں محبت اور مروت قائم ہوگی. تو جس گھر میں میاں بیوی میں جھگڑے چلتے ہیں یا لڑائی ہوتی ہے یا ہنگامے چلتے ہیں تو اس کے لیے دعائے جمیلہ بہت ہی مجرب, بہت ہی اکثیر ہے. اس کو روزانہ اگر 1 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے اہل خانہ میں محبت اور مروت قائم ہوگی. اگر کوئی جائز حاجت ہوگی تو وہ بھی پوری ہوگی. جس کام کو آپ ہاتھ ڈالیں گے دعا جمیلہ کو پڑھنے سے, اکثر کہتے ہیں نا جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے, اس میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر دعا جمیلہ کا معمول بنا لیا جائے تو جس کام کو ہاتھ ڈالیں گے کامیابی بھی حاصل ہوگی, کامرانی سے ہمکنار ہوگا. اور اگر آپ نے کہیں سفر پر جائیں تو دعا جمیلہ پڑھ کے جائیں تو انشاءاللہ امن و امان سے واپس اپنے اہل و عیال میں آئے گا. گویا کہ اس دعا کو پڑھنے سے ہر لحاظ سے کیا ہے, نیکی اور سکون حاصل ہوگا. اگر کوئی شخص سے بات نماز تہجد اگر اسے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے, وہ تو صبح کی نماز تھی نا, اگر کوئی سے تہجد کے وقت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا سینہ جو ہوگا نور خداوندی سے روشن ہو جائے گا. اس کے سینے میں کیا ہوگا, وہ نور خدا سے روشن ہو جائے گا. اور اس پر حصول معرفت کی جو راہیں ہیں نا, جو معرفت کی راہیں ہیں اس پر اگر وہ تہجد کے پس وقت دعا جمیلہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو کیا ہوگا, اس پر حصول معرفت کی راہیں کھل جائیں گی. اگر کسی کامل مرشد یعنی مرشد کامل نہ ہو اگر تو اس دعا کو 7 دن تک سوتے وقت 7 مرتبہ روزانہ پڑھیے. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے مرشد کامل بھی مل جائے گا. یہ ہماری دعائے جمیلہ, یہ ہم نے پڑھنی ہے بعد از نماز عصر ہم نے پڑھنی ہے.
اب ہماری آ گئی ہے نماز مغرب ہماری آ چکی ہے اور نماز مغرب کو ہم نے ادا کر لیا. اب افطاری کا ہمارا وقت ہو چکا ہے اور افطاری کے وقت میں اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کر ہم نے اللہ کے لیے روزہ کو جو ہے افطار کر چکے ہیں. تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ دعائے نجات پڑھنی ہے 40 مرتبہ. دعائے نجات پڑھنی ہے آپ نے 40 مرتبہ آپ نے دعائے نجات پڑھنی ہے. وہ کون سی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بہت ہی آسان ہے, پیچھے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اگر آپ توجہ کے ساتھ ایک بار پھر سماعت کر لیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جلدی سے چلتے ہیں ہم اپنی نماز عشاء کی طرف. نماز عشاء میں ہم نے نماز کو ادا کر لیا اور اب ہم نے پڑھنی ہے نماز تراویح. حضرت علی ہی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان کی 10ویں رات میں نماز تراویح کو ادا کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی بہتری عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی اس کو بہتری عطا فرمائے گا جسے 10ویں روزے کی تراویحاں ادا کی. اب ہماری تراویحاں ادا ہو چکی ہیں, ہم نے نماز بھی ہماری ادا ہو گئی, ہم نے تراویحاں بھی ادا کر لی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے ایک مرتبہ پڑھنی ہے. سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا. وہ تو الحمدللہ ہماری زبان پہ رواں بھی ہیں اور ہم اس کا کثرت سے ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کے فضائل بیان کر دوں. یہ تو ہم نے رمضان شریف میں 10ویں روزے میں ہم اس کو ادا کر رہے ہیں, لیکن عام روٹین میں بھی اس کا معمول بن جائے. اگر اس کی شان کے بارے میں چند جو ہے فضائل آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہمارے دل میں سورہ یاسین کی محبت پیدا ہو جائے. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے, بے پناہ فوائد کی حامل ہے, ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مضمر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے. خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. احادیث میں اس کے لیے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں. ان میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے, جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا. شریف کے لقب سے, جو اسے پڑھے گا شریف کے لقب سے نوازے گا. ربیہ اور مدر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی. اس عظمت والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ یاسین. ربیہ اور مدر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے, ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھے اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. یہ ترمذی شریف میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے, اور جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرات پہ جیسے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ ترمذی نے روایت کیا ہے. تفسیر خازن حضرت موکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رضامندی کے لیے جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, لہذا اس کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا. یہ سورہ یاسین ہے. حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے رات میں اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو, ہر میرے امتی کو سورہ یاسین یاد ہو. یہ میرے حضور کی تمنا. حضرت عطا بن رباح تابی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں یعنی صبح فجر کی نماز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی جو پہلے ٹائم میں سورہ یاسین پڑھے گا. ان حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین دنیا میں ہر قسم کی بلائی
حاصل ہوتی ہے. خاص کر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان پر نزاع کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت اکثیر ہے. اس لیے اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو تو وہ کیا کرے کہ 11 دن تک سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ روزانہ 1 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی. اگر کوئی شخص اس سورت کو بعد نماز فجر 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا روٹین بنا لیتا ہے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا, پیارا ہو جائے گا, وہ لوگوں کا پیارا ہو جائے گا. اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا, مال میں بھی برکت ہوگی, ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا, شیاطین بلاؤں سے محفوظ رہے گا, بیماریوں سے شفا ملے گی. اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی. اگر کوئی قید میں سے کثرت سے پڑھے گا تو قید سے رہائی پائے گا. غرض کے سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار سے اپنی رحمت سے پورا کرے گا. دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے. لہذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو اسے چاہیے 7 دن تک روزانہ اسے پڑھے. انشاءاللہ ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا. یہ تھی ہماری سورہ یاسین. اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں, یہ میں نے المختصر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ 10ویں روزہ بعد از نماز عشاء 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے گا. اور ہماری وہ بہنیں جو سحری اور افطاری میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سحری اور افطاری کے دوران اپنی زبان پر درود پاک, استغفار یعنی استغفر اللہ, کلمہ شریف, کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں. افطاری پر کہیں جانا بھی پڑے یا ہماری مصروف زندگی ہو تو ان تمام تسبیحات کو اکٹھا کر کے عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے. دین میں سختی نہیں ہے, بس صرف ادائیگی, مدامت, ہمیشگی ہونی چاہیے.